नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिल्कुल शुरू के गुलामों में से और इंतहाई जफाकश, मुजाहिद, उसूल पसंद और ताईद हक करने वाले लोगों में से एक बड़ा नाम सैयदना अम्मार इब्ने यासर का है रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अम्मार इब्ने यासर रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त इस्लाम लाए थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि उस वक़्त 30 लोग मुसलमान थे और कुछ ने लिखा है 5 लोग मुसलमान थे। अस्साबिकून अल अव्वलून में से एक जलील कद्र शख्स, इस्लाम की खातिर जिन लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, उनमें सैयदना अम्मार इब्ने यासर का खानदान। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा सैयदा सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सुमैया जनाब अम्मार इब्ने यासर की वालदा है। और दूसरे नंबर पर इनके वालिद शहीद हुए, फिर इनके भाई शहीद हुए, क्योंकि ये बेचारे गरीब थे। कुफार बड़ी तकलीफें देते थे, पानी में देर तक गोते देते रहते, आग के अंगारों पर इनको लिटा देते, सीने पर वजनी पत्थर रख देते, देर तक तकलीफें देते रहते। और फिर अंजाम कार ये हुआ कि अबू जहल ने पूरे खानदान को पकड़ लिया, आग ही लगा दी एक दफा तो इनके घर को। और जब आग लगाई तो नबी करीम तशरीफ ले गए और फरमाया, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत देता हूं। और मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए आग, आले यासर पर उसी तरह ठंडी हो जा जिस तरह तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो। मैं कैसे अर्ज करूं, इतनी इतनी बड़ी हस्तियां हमने छुपा ली, लोगों से जिक्र ही नहीं होता, लोग मुताला ही नहीं करते, गौर ही नहीं करते। इतना बड़ा आदमी, अब मैं अगली बात करूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, सारी दुनिया को जन्नत में जाने का शौक है ना, तो नबी करीम फरमाते हैं जन्नत को भी शौक है कि 4 बंदे कभी आ जाए ना। हुजूर कौन से? फरमाया एक अली इब्ने अबी तालिब, एक सैयदना मिकदाद, एक हजरत सलमान फारसी और चौथे सैयदना अम्मार इब्ने यासर। जन्नत को शौक है कि कभी आ जाए ना। तरदामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। इतने बड़े लोग के जन्नत का शौक है, जन्नत का। जन्नत कहती है मालिक इनको भेजना। कैसे लोग होंगे? हजरत खालिद इब्ने वलीद फरमाते हैं, किसी वजह से ना मेरी नाराजगी हो गई, हजरत अम्मार इब्ने यासर के साथ तलख कलामी हो गई, तो मैंने डांट दिया। हजरत अम्मार इब्ने यासर ने करीम महबूब अलैहिस्सलाम के हुजूर मेरी शिकायत कर दी। फरमाते मैं हाजिर बारगाह हुआ, महबूब ने गर्दन मुबारक झुका रखी थी, जैसे ही मुझे बारियाबी हुई, सलाम अर्ज किया तो महबूब ने निगाह उठाई, पूछा नहीं। इस पूरी रवायत में ये नहीं मिलेगा कि हुजूर ने पूछा हो कि बात क्या हुई थी। नबी पाक ने फरमाया, खालिद एक बात याद रखना, जिसने मेरे अम्मार से बुग़्ज़ रखा ना, उसे अल्लाह की दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। अल्लाह की दुश्मनी। इतना बड़ा आदमी कि उनकी नाराजगी रब की नाराजगी बन गई। हजरत अम्मार इब्ने यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पूरे खानदान को कुफार ने घेर लिया, मारना पीटना शुरू किया, आपको भी, आपके भाई को भी, आपकी वालिदा को भी, आपके वालिद को भी। इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी और आह न कर लबों को सी। ये इश्क है, कोई दिल लगी नहीं, ये आजमाइश हुस्न है। अगर किसी को राह खुदा में आए, सैयदना अम्मार इब्ने यासर की वालिदा को इस तरह मारा कि उनकी एक टांग एक ऊंट के साथ बांध दी, दूसरी के साथ बांध दी, और फिर उनको नेज़े मारे, हत्ता कि 2 हिस्सों में कट गया वजूद। और वो बाहिम्मत खातून दर्द सहते सहते अपने रब के हुजूर हाजिर हो गई। फिर इनके वालिद को शहीद किया, किसके लिए, किसके नाम पर, किस वजह से? फिर इनके भाई को शहीद किया। फिर जनाब अम्मार इब्ने यासर वो सख्त सदमे में थे, फिर उनको मार रहे, फिर उनको मजबूर किया कलिमाते कुफ्र कहने के लिए। उनके मुंह से निकल गए, उन्होंने ऐसे कलिमात कह दिए जो माज़अल्लाह कुफ्रिया थे। अब इतना ज़दोकोप हुआ, तकलीफ दी, बोल दिया उन्होंने। लोग दौड़े गए नबी करीम की बारगाह में, अम्मार तो माज़अल्लाह काफिर हो गए। बात बताने वाले ने तो बात बता दी, पर जो जवाब आया वो बड़ा निराला था कि हुजूर उसने कुफ्र किया है। महबूब फरमाने लगे, खामोश हो जा, अम्मार सर से लेकर पांव तक ईमान ही ईमान है। फरमाया ईमान तो उसके खून के अंदर, उसके वजूद के अंदर, उसके लहू के अंदर, जिस्म के अंदर सरायत कर गया है ईमान।
اور جس کے سینے میں گوشت میں لہو میں سرایت کر جائے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے مجبوراً یہ کہا تھا، پھر وہ خود دوڑے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا حال کر دیا کہ میرے منہ سے کلمات نکل گئے۔ محبوب فرمانے لگے تو کلمات کی چھوڑ، دل کی بتا، دل کی بتا، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن ہے۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو حرج ہے، کوئی ڈٹ جائے نہ کفر کرے تو اعلیٰ شہید ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے مجبور ہو کر صرف زبان سے یہ کلمات کہہ دیے تو حرج ہے۔ حضرت عمار کا مسئلہ تھا نا، ایک ایماندار کا مسئلہ تھا نا، اور بندہ وہ ہے جس کی رضا رب کی رضا، جس کی ناراضگی رب کی ناراضگی۔ تو سرکار نے تو بیان کاری دیا، لیکن میرے مالک نے کرم فرمایا اس بات کا قرآن میں بیان فرما دیا۔ سورہ نحل دیکھیے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہا، مگر وہ جو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن مجبور کر دیا جائے اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر، تو اس بندے پر کوئی حرج، ہاں حرج کس پر ہے؟ ولیکن من شرح بالکفر صدرہ، جس کا سینہ اگر کفر کے لیے کھل گیا، مرتد ہو گیا اور جان بوجھ کر کفر کیا، تو فعلیہم غضب من اللہ، یہ لوگ اللہ کے غضب کے سزاوار ہیں۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حضور فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں کمبل پوش سادے لوگ کہ عام لوگ انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اللہ کو قسم دے دینا، رب ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ لفظ کہتے کہتے جب گویا صحابہ کی پوری توجہ ہو گئی تو حضور فرمانے لگے وہ رب کو قسم دے دینا، قسم، اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ اور فرمایا ان میں یہ میرا عمار ابن یاسر بھی ہے۔ یہ اللہ کو کبھی قسم دے دینا، میرا عمار کبھی کہہ دے کہ مالک تجھے قسم ہو، تو میں وہ کریم میرے عمار کی قسمیں پوری کر دے۔ 94 سال کا بزرگ کیا اتنی ہمت رکھا کرتے ہیں کہ وہ میدانوں میں نکلے؟ لیکن جناب عمار ابن یاسر آخری دم تک جنگ یمامہ میں گئے، ختم نبوت کے محاذ پر جہاد کرنے۔ جنگ یمامہ میں کچھ کھلبلی مچ گئی، کچھ لوگ ادھر ادھر ہٹنے لگے، تو حضرت عمار ابن یاسر دوڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ وہ کہا کدھر جا رہے ہو سارے، ادھر آؤ، میں آپ عمار ابن یاسر ہوں، میدان چھوڑ کے نہیں جانا، واپس آؤ۔ لوگوں کو ان کی بات سے ڈھارس ہوئی، فرمایا آؤ سارے مل کے حملہ کرتے ہیں، اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس جنگ میں ان کا ایک کان کٹ گیا، کسی کافر نے تلوار ماری تو ایک کان کٹ گیا، تو کسی شخص نے ان کو تانا دیا، او کان کٹے والے۔ آپ فرمانے لگے او بھائی تو نے تانا دیا، ہمیں مزہ آیا، جب تک کان سلامت تھا اتنا پیار نہیں تھا، جب سے یہ اللہ رسول کے رستے میں کٹ گیا ہے سب سے زیادہ پیارا یہ کان لگتا ہے، اس لیے کہ جائیداد کے قبضے میں تو نہیں نہ کٹا، یہ کوئی روزی روٹی کمانے کے چکر میں تو نہیں نہ کٹا، جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نہ، اس کے نام پہ کٹا ہے، تو میں تو اس کا مزہ ہی بڑا لیتا ہوں، مجھے تو سب سے زیادہ پیارا یہ لگتا ہے۔ سیدنا عمار ابن یاسر جس طرح لوگ کشتہ عشق رسالت نہیں ہو جاتے، ان کا خمیری حضور کی محبت بن جاتی، اس طرح کا مزاج، اور پھر اپنے آپ کو آراستہ کر لیا ان ساری باتوں سے جو حضور کو پسند ہے۔ ساری زندگی مغرب کے بعد 6 رکعتیں نہیں چھوڑی حضرت عمار ابن یاسر، اوابین ہمیشہ پڑھی۔ کسی نے کہا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا میرے نبی کریم نے مجھ سے فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دے گا۔ جہاں جہاں محبوب نے توجہ دلائی ان لوگوں کا کوئی خمیری ایسا تھا وہ پوری طرح اس جگہ پہ مضبوط ہو گئے۔ ایک آدمی نے کہا میرا مکان دیکھ جائے، تشریف لے گئے، مکان بڑا عالیشان تھا، بڑی دعائیں فرمائیں، بڑی محبت کی اس شخص کے لیے، بڑی آپ کے اچھے جذبات کا اظہار کیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گئے۔ کہنے لگا حضور چپ کیوں کیے ہیں؟ فرمانے لگے تمہیں بتانا چاہتا ہوں مکان پیارا تو بڑا ہے پر ایک دن یہ چھوڑ کے جانا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا او پیا دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا، ادھروں تے لکھاں گئے، ایک دن اسے چھوڑ کے
ایسے موقع پر توجہ دلائی، آخرت کی طرف ذوق بنایا کہ ہر شخص کا دل نرم ہو۔ مکان پیارا ہے، خوبصورت ہے، دیواریں اعلیٰ ہیں، اس کی چھت مضبوط ہے، اس میں رہنا خوب ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے؟ ہمیشہ کا گھر تو کوئی اور ہے، پکا ڈیرا تو کوئی اور ہے، کسی اور وطن کے باسی ہے، یہ وطن چھوڑ کے جانا، اصلی رستے پہ جا کے اصلی مقام پہ وقت گزارنا، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، تھوڑے وقت کے لیے، جز وقتی ہے، کل وقتی۔ یہ مزاج تھا سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 21 مہینے تک کوفے کے گورنر بھی رہے حضرت عمار ابن یاسر، حضرت عمر فاروق نے بنایا تھا۔ 21 ماہ کے بعد حضرت عمر نے بندہ بدل دیا، فرمایا فلاں آپ کی جگہ جائے۔ حضرت عمر نے بلا کے کہا میں نے کچھ حکمتوں کے تحت آپ کو تبدیل کیا ہے، تو آپ ناراض تو نہیں؟ تو یہ فقیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا فقر بڑا پکا ہوتا ہے، یہ جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں نا، ان کے دل کی کیفیت عہدوں سے، پیسوں سے، خوشامدوں سے جڑی نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر کی بارگاہ میں عرض کہنے لگے امیر المومنین، میں وہی عمار ابن یاسر ہوں، جب آپ نے گورنر بنایا تھا پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، ذمہ داری تھی، اور جب اتر گیا ہوں تو فرق پھر بھی کوئی نہیں پڑا۔ آج ہی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی فرق نہیں، بن گئے تب بھی مسئلہ کوئی نہیں، اتر گئے تب بھی مسئلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شان انہیں حضور کی بارگاہ سے ملی ہوئی تھی وہ کسی عہدے کی محتاج نہیں تھی۔ جناب فاروق اعظم کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا بات سن۔ ملنگوں تلنگوں باباؤں کے عرس منانے والی قوم، کوئی دن ایسا بھی تو آئے نا کہ ہمارے گھر میں سیدنا عمار ابن یاسر کے لیے کچھ دعا کا اہتمام ہو، کچھ ان کے لیے کسی چیز کا بندوبست ہو، کوئی ایسا دن بھی تو آئے نا سیدنا سلمان فارسی کی یاد منائی جائے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر کیا جائے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ذکر کیا جائے۔ گلی گلی میں عرس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ان کا بھی منا رہے ہو جن کا نہیں منانا چاہیے۔ ہر نکر میں دربار اور ہر گلی میں مزار اور ہر ایک کا عرس۔ نرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو اس رستے کے مسافر نہیں تھے، منزلوں پر پہنچ گئے۔ اور اتنا بڑا شخص جس کے بارے میں میرے کریم رسول فرمائے کہ اگر یہ ناراض ہو جائے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، اگر اس سے کسی نے عداوت رکھی تو اس نے اللہ کی دشمنی کو مول لیا۔ اتنا بڑا آدمی حضرت سیدنا عمار ابن یاسر، جو آیت میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے سورہ نحل سے، یہ بھی حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار ابن یاسر، اور پھر ایک اور ان کے اندر عادت تھی، یہ آج کی میری گفتگو کا آپ نے یہ ایک حصہ ضرور یاد رکھنا، حضرت عمار ابن یاسر جیسے جلیل القدر آدمی سے یہ ضرور آپ نے بات سیکھنی ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے، صاحب ابن عساکر نے فرماتے ہیں کہ سیدنا عمار ابن یاسر دیر تک خاموش رہا کرتے تھے، اکثر و بیشتر خوف خدا میں رویا کرتے تھے، اور آنے والے فتنوں سے پناہ مانگتے تھے، فتنے نہ کہیں گھیر لیں، آزمائش نہ ہو، اور دیر تک خاموش رہتے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جنگ صفین میں مولا علی کا دفاع کرتے ہوئے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اندازہ کریں، کچھ نے 91 سال عمر لکھی ہے، میں بتا چکا ہوں، کچھ نے 93 سال لکھی ہے، کچھ نے 94 سال عمر لکھی۔ اس عمر میں بھی خود میدان میں اترے، 94 سال عمر سیدنا عمار ابن یاسر کی، پھر بھی تلوار حمائل کر لی، پھر بھی انہوں نے نیزے اٹھا لیے، میدان میں نکلے، مولا علی شیر خدا کے دفاع میں لڑ رہے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ دودھ منگا کے پیا، فرمانے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عمار تیرا آخری کھانا دودھ ہوگا، آخری کھانا پینا دودھ ہوگا، میں نے پی لیا ہے۔ اور پھر کہنے لگے انشاءاللہ تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، اب میں اپنے محبوب سے بھی ملوں گا اور محبوب کے صحابہ سے بھی ملوں گا۔ شام کو حضرت سر شام پتہ چل گیا سیدنا عمار ابن یاسر شہید ہو گئے۔ مولا علی شیر خدا کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی، اور آپ فرمانے لگے عمار میری نظروں میں آج بھی وہ منظر ہے کہ جب حضور کے ساتھ 4-5 لوگ ہوتے تھے تو عمار آپ بھی ان میں شامل ہوتے۔ فرمایا جس دن آپ نے کلمہ پڑھا اس دن بھی اللہ نے آپ پہ رحمت کی، اور فرمایا جس دن آپ شہید ہوئے اس دن بھی آپ پہ رحمت ہو رہی ہے، اور صبح قیامت جب رب سے ملاقات ہوگی پھر بھی وہ رحمت ہی فرمائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے جنازہ پڑھایا، اور پھر حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ان کو خون آلود کپڑوں کے ساتھ ہی دفن کر دو، ان کے کپڑے نہیں بدلنے۔
اسی طرح دفن کر دو۔ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم لوگوں کی زندگیوں سے اپنی اولادوں کو آگاہ کریں، ان جانباز، دلیر، مجاہد، نمازی، متقی، پرہیزگار، سادہ طرز زندگی والے لوگوں کو پڑھے تاکہ زندگی جینے کا کچھ مزہ آنے لگے۔ آپ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کی زندگیاں، تاکہ آپ کی زندگی سے یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ الجھاؤ، یہ بغض، یہ عداوتیں، یہ ریاکاریاں، یہ تکبر دور ہو جائے۔ ان لوگوں کی زندگی پڑھو گے تو سادہ جینے میں مزہ آئے گا۔